वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, वाशिंगटन में अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान टिमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टिमी ब्रूस ने पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान के बयान की तरदीद कर दी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मुमकिन अमरीकी सफरी पाबंदी को अफवाह करार दिया था। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या सफरी पाबंदी जारी करने की आज डेडलाइन है। टिमी ब्रूस ने बताया, आज को तफसीलात नहीं बता सकती, लेकिन ये आज नहीं हो रहा। अमरीकी महकमा खारजा अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। वीज़ों के जरिए कौमी सलामती, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के आला तरीन मेयार को बरकरार रखा जाएगा। यकीनी बनाया है अमेरिका जाने वाले गैर मुल्की मुसाफिर अमरीकी सलामती, अवाम तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा ना बने। ये मसला हल करना वक्त का तकाजा है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा से वॉइस ऑफ अमेरिका बंद करने से मुतालिक भी सवाल किया गया। टिमी ब्रूस ने कहा, सदर ट्रंप विफाकी ब्यूरोक्रेसी को कम करने के लिए मुंतखब हुए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने का फैसला धोखाधड़ी, बद इंतज़ामी के बारे में है। ऐसे सख्त फैसले करने पड़ते हैं। किसी सहाफ़ी को अपने मुल्क में खतरात का सामना है तो वो सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे सकता है। Tell you that the deadline is now not today. I can't tell you the specifics, but it's don't expect that to be that today is a day that something will have to come out. Of course, what we do know is that what I can say to you is that the Department of State is committed to protecting our nation and its citizens by upholding the highest standards of national security and public safety through our visa process. As laid out by Trump's executive order, which is what initiated this dynamic, the visa adjudication process must ensure that U.S.-bound foreign travelers do not pose a threat to the national security and public safety of the United States. This was obviously a huge discussion on September 12th, 2001. And this is an issue that Americans care about and the nation's safety requires. The department, however, does not comment on internal deliberations or communications to the extent where, at least I can tell you that the deadline is not today. What I can tell you also, though, is that we're reducing, clearly, he was elected in large part to reduce the federal bureaucracy, right? It's about waste and fraud, mismanagement. This is something that has to occur. But also when we address the issue, as I asked about the issue of visas, there are people who are reporting certain things, and like in any situation, if you're in the United States and you have to leave, you can also apply for asylum. If you are in a situation where you believe you're returning to your home country, puts you at significant risk, I can tell. इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहाजिब अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जहाजिब, बताइएगा मजीद क्या कहना था टिमी ब्रूस का? खालिद, सबसे पहले तो टिमी ब्रूस ने अमरीकी पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तरफ से जो तरदीद की गई थी सफरी पाबंदी के खबरों की, उन्होंने कहा था अफवाह है, उसकी तो सबसे पहले तरदीद कर दी है। उनसे सवाल हुआ टिमी ब्रूस से, अमरीकी सहाफ़ी ने सवाल किया कि आज डेडलाइन थी, फ्राइडे को सफरी पाबंदी के हवाले से हुक्मनामा जारी किया जाना था, तो क्या आज ये जारी किया जा रहा है? तो उन्होंने टिमी ब्रूस ने ये कहा कि आपको मैं तफसीलात नहीं बता सकती, लेकिन ये ऑर्डर जो है आज जारी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि अमरीकी महकमा खारजा अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है और वीज़ों के अमल के जरिए कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के आला तरीन मेयार को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये इस बात को यकीनी बनाना है कि अमरीका जाने वाले गैर मुल्की मुसाफिर अमरीका की सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा ना बने। उन्होंने ये भी कहा ये मसला हल करना वक्त का तकाजा है और सदर ट्रंप जो हैं वो अपने जब उन्होंने इनॉग्रेशन में हलफ उठाया था तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी प्रायोरिटी यही है कि अमरीकियों को महफूज करना। इस मौके पर उनसे वॉइस ऑफ अमेरिका की जो सर्विस बंद हुई है उस हवाले से भी सवाल किया गया और सहाफ़ी ने कहा है कि जो लोग वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो सर्विस के लिए काम करते हैं उनको अपने मुल्कों में खतरात हैं, तो क्या इस खतरे में नहीं डाला उन सहाफ़ियों को ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने? तो टिमी ब्रूस ने कहा कि जिन सहाफ़ियों को अपने मुल्क में वापस जाने पर खतरात हैं तो वो यहाँ पर जो है सियासी पनाह की दरख्वास्त दे सकते हैं। उन्होंने कहा सदर ट्रंप वफाकी ब्यूरोक्रेसी को कम करने के लिए ही मुंतखब हुए थे और वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने का फैसला धोखाधड़ी, बंद इंतजामी के बारे में है। ऐसे सख्त फैसले करने पड़ते हैं। उन्होंने फिर कहा कि ऐसी सहाफ़ी को अपने मुल्क में खतरात का सामना है तो सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे सकता है और इस हवाले से तफसीलात हैं स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक बात बहुत अहम है खालिद, कभी ये कहा जा रहा है कि सफरी पाबंदी का हुक्मनामा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। जैसे पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भी कहा कि ये अफवाह है, लेकिन आज टिमी ब्रूस के इस बयान से साबित हुआ है कि ये अफवाह नहीं है। ट्रैवल बैन आ रहा है, आज की डेडलाइन थी लेकिन आज की डेडलाइन भी गुजार दी है और उन्होंने कहा है, टिमी ब्रूस ने कंफर्म किया कि ये बिल आज नहीं आ रहा।
ٹھیک ہے جہاں سے بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے. اور پاکستان کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف سلامتی کونسل سے فیصلہ کن اقدام کا مطالبہ اور پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل کے اہم اجلاس سے خطاب. عالمی برادری اسرائیل کی جاری نسل کشی پر خاموش تماشائی نہ بنے. اسرائیل کو یقین ہے سلامتی کونسل اس کے خلاف ایکشن میں ناکام رہے گی. اگر وحشیانہ جنگ کو روکا نہ گیا تو بدترین صورت دنیا کے سامنے ہوگی. دنیا جہنم میں تبدیل ہو جائے گی جہاں صرف تصادم اور تباہی کا راج ہوگا. اسرائیل نے رہائشی عمارتوں، اسپتالوں، اسکولز اور مساجد کو نشانہ بنایا ہے. اسرائیل نے بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے ہر اصول کی پامالی کی ہے. اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا. فوجی کارروائیاں اور حملے فلسطینیوں کو مغربی کنارے سے نکالنے کا منصوبہ ہے. اسرائیلی ناکہ بندی سے 90% سے زائد غزہ کی آبادی بھوک کا شکار ہے. امدادی تنظیموں کو رسائی دے کر فلسطینیوں کو فاقہ کشی سے بچایا جائے. More than 50,000 innocent Palestinians, mostly women and children, have been killed in Gaza, over 100,000 injured. And since Israel broke the Gaza ceasefire on Tuesday, 591 Palestinians, including 200 children, have been killed and 1,042 injured in the Gaza Strip. Pakistan strongly condemns Israel's latest escalation, including its renewed bombardment of Gaza and its systematic blockage of humanitarian assistance, as well as the decision to cut off power supply that threatens water access in the Palestinian territories. Over 90,000 of Gaza's population faces starvation due to Israel's blockade. Newborn babies are reportedly dying. Civilian structures, hospitals, schools, and mosques are being destroyed on the pretext of targeting combatants. Every principle of international law, including international humanitarian law, has been violated. اور اب بات کریں گے معیشت پہ. بہتری سے وزیروں مشیروں کے دن پھر گئے. مہنگائی کی شرح کم ہوئی تو کابینہ اراکین کی تنخواہیں اور الاؤنس 188% تک بڑھ گئے. نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 روپے ہو جائے گی. اس سے پہلے وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 روپے تھی. چینی کے بحران پر مسابقتی کمیشن نے ممکنہ گٹھ جوڑ کے خلاف کارروائی کا اشارہ دے دیا. مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافے پر نظر ہے. کسی غیر مسابقتی سرگرمی ممکنہ گٹھ جوڑ پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. 2021 میں متعدد شوگر ملز اور ایسوسی ایشنز پر 44 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا. چینی سیکٹر میں کارٹلائزیشن سے متعلق 127 مقدمات زیر التوا ہیں. IMF سے مذاکرات آخری مراحل میں. پاکستان کو جلد خوشخبری ملے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو. کہا مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں. Very constructive discussions with the IMF team with respect to the resiliency fund that we requested last year, and we have made very meaningful progress around that. I'm going to be at the launch ceremony of a green sukuk. So a lot of things are happening in that space. And that is what we need to work on. Ultimately, if we do not manage this existential threat, the sustainability of the economic growth that we are looking for will not come through. وزیر اعلیٰ کے پی نے قومی سلامتی کے پارلیمانی اجلاس میں کیا کہا؟ تفصیلات سامنے آ گئیں. علی امین گنڈاپور نے ARY نیوز کو بتایا کہ انہوں نے اجلاس میں کہا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. ملٹری ٹرائل سے متعلق موقف اپنایا. ہمارے لوگ کہیں داخل ہوئے ہیں تو وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی. سویلنس کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. شہباز شریف نے کہا کہ قومی مسئلے پر بھی PTI کے لوگ نہیں آئے. جواب میں کہا کہ میں اسی پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوں. اگر بانی سے ملاقات کر لینے دیتے تو PTI آ جاتی.
جو فوکس ہٹ گیا اور ہم نے دوبارہ موقع دیا ایک طرح سے ان کو اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا، تو اس میں ہماری پالیسی کی غلطیاں ہیں، اپنی پالیسی کی غلطی سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اگر میرے سے پہلے کسی کرسی پہ بیٹھ کے کسی بندے نے غلط کام کیا ہے تو مجھے اس کو اون کرنا چاہیے. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب ان غلطیوں کو ہم نے ریویو کرنا ہے. ملٹری کوڈ کے بارے میں نے یہی کہا کہ دیکھیں ملٹری میں ہمارے جو لوگ گئے ہیں، ہماری پارٹی پالیسی نہیں تھی، لیکن اگر وہ کوئی لوگ کہیں داخل ہوئے ہیں تو وہ مسلح نہیں تھے، اور مسلح ایک بندہ جب نہ ہو اس پہ ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو ان کو آپ رہا کریں. چلیے شہباز شریف صاحب نے جب بات شروع کی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی آج بھی یہ لوگ نہیں آئے، قومی مسئلہ تھا، قومی یکجہتی کی بات ہے. اس پہ میں نے جب بات شروع کی تو میں نے کہا دیکھیں جی میں وزیر اعلیٰ ہوں اسی پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، لیکن میں آزاد حیثیت سے بیٹھا ہوں. آپ نے تمہاری پارٹی کا وجود ہی ختم کر دیا ہے. ریزرو سیٹ مجھے نہیں ملی، سینٹ کا الیکشن میرا نہیں ہو رہا. ہم نے صرف ایک ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لوگوں کو جا کے عمران خان سے ملنے دیا جائے تاکہ مشاورت کر کے ہم آ جائیں. آپ نے وہ بھی نہیں چھوڑا، تو پھر آپ کی طرف سے یہ سارے مسائل ہیں نا. پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا دہشت گردی کے خلاف ہم حالت جنگ میں ہیں. انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہی ہیں، دشمن کہیں سرحد پار بھی ہمارے خلاف منصوبہ بندی کرتا ہے تو وہاں بھی اسٹرائک کیے ہیں. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کے پروگرام اعتراض میں گفتگو. آرمی چیف نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا دہشت گردی کے خلاف ہم حالت جنگ میں ہیں. ملک کا جو سپہ سالار ہے وہ یہ کہتا ہے. پھر یہ آپریشن تو بڑی معمولی چیز ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. ہماری سرحد سے باہر جہاں کہیں دہشت گردوں کا معلوم ہوا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ کوئی بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں ہم پہ حملہ آور ہونے کی، تو وہاں تک بھی جو ہے وہ سٹرائکس ہوئے ہیں. یہ جو کوشش حکومت کی طرف سے ہوئی ہے، پارلیمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے، اس میں پی ٹی آئی نے نہ جا کے انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے. خود کو انہوں نے قومی دھارے سے جو ہے وہ علیحدہ کیا ہے. پارلیمانی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو جو بھی بات علی امین گنڈا پور صاحب نے کی ہے وہ تو پازیٹیو تھی. انہوں نے وہاں پہ کوئی عدم تعاون کی بات نہیں کی. کچھ ان کی پارٹی لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے، کچھ ان کے ورکرز کی پارٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو اس کے مطابق دو چار لفظ اگر انہوں نے ایکسٹرا بولے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اتنی مجبوری تو ہمیں بھی سمجھنی چاہیے. حکومت پاکستان نے غیر قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ. غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا. حکومت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی. مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کراچی میں 2 روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ڈبل سواری پر پابندی کا نوٹیفیکیشن کمشنر کراچی کی جانب سے جاری کیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 یوم علی کے موقع پر سیکیورٹی اقدامات کے تحت عائد کی گئی ہے. شہر کے تینوں اضلاع میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. بنوں میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید پولیس کانسٹیبل نصر اللہ خان کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی. شہید کی میت تدفین کے لیے ابا علاقے میں بھیج دی گئی ہے. نماز جنازہ میں آر پی او عمران شاہد، ڈی پی او ضیاء الدین احمد اور دیگر پولیس افسران اور شہید کے ورثاء نے شرکت کی. اعلیٰ افسران نے قومی پرچم میں لپٹے شہید کے تابوت پر پھول چڑھائے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی. شہید پولیس اہلکار نصر اللہ خان کا ابا علاقے کو دست خاکی روانہ کر دیا گیا، جہاں شہید کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. کراچی میں بھتہ خوروں کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے. بھتہ خوروں کی جانب سے پتھارے والوں سے 10 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا گیا تھا. رپورٹ کر رہے ہیں محمد آصف خان. 5 نمبر مارکیٹ میں 2 مسلح افراد کی جانب سے پتھارے داروں پر فائرنگ کی گئی. 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے. فائرنگ کا واقعہ بھتہ طلب کرنے پر پیش آیا. کھلے عام یہ واردات ہوئی ہے. 1.5 مہینے پہلے یہ اپلیکیشن دے چکے ہیں تھانے میں. سختی سے اس پر عمل ہونا چاہیے. فوری طور پر ان کو گرفتار کریں اور ان کو ایٹ دا پوائنٹ جو ہے جو بھی سزا ہو سکتی ہے وہ انہیں دیں. فائرنگ سے جاں بحق ہونے والا عبد الجبار 6 بچوں کا باپ تھا اور روزے داروں کو افطار کروانے آیا تھا، جبکہ زخمی ہونے والے 2 افراد بابو اور احتشام پتھارے دار تھے جن کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. میں تو کھجور بیچ رہا تھا، یا کھڑا ہوا تھا ٹھیلا لگا کے، فائر کر دیا انہوں نے. شور شرابہ ہو رہا تھا یہاں پہ، لوگ وہ فائر کر کے تو کب کے چلے گئے تھے. پولیس کے مطابق شہریوں کو متعدد بار بھتے کی دھمکیاں ملی، جس کا مقدمہ بھی درج کروایا گیا. بھتہ خوری کے واقعات کی تفتیش اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی جانب سے کی جا رہی ہے.
کراچی میں بھتے کے تنازع پر ایک اور شخص کو قتل کر دیا گیا. مقتول نیو کراچی سیکٹر 5 میں لوگوں کو افطاری تقسیم کر رہا تھا. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی. اور اب بات کریں کراچی جوڈیشل مجسٹریٹ نے صحافی فرحان ملک کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا. فرحان ملک کے وکیل نے بتایا کہ ان کے خلاف پہلے سے انکوائری جاری تھی. سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے برعکس FIA نے کارروائی کی. گزشتہ روز FIA سائبر کرائم ونگ نے صحافی فرحان ملک کو گرفتار کیا تھا. فرحان ملک کے خلاف PICA کے تحت مقدمہ درج ہے. FIA کچھ دنوں سے فرحان ملک اور ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم رفتار کے خلاف تحقیقات کر رہی تھی. ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی صحافی فرحان ملک کی گرفتاری کی مذمت، مطالبہ کیا کہ فرحان ملک کو غیر مشروط طور پر فوری رہا کیا جائے. ماہ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 30 مارچ کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا. علاقائی رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس مقررہ شہروں میں ہوں گے. محکمہ موسمیات کے مطابق عید الفطر 31 مارچ بروز پیر ہونے کا امکان ہے. چاند کی پیدائش 29 مارچ کو 3:58 پر ہوگی. غروب آفتاب کے بعد چاند 1 گھنٹہ 10 منٹ آسمان پر موجود رہے گا. 20 گھنٹے کی عمر کے چاند کو آنکھ سے براہ راست دیکھا جا سکے گا. تو ملک بھر میں رمضان کے آخری عشرے کی پہلی سحری کی تیاریاں جاری ہیں اور شہریوں نے من پسند سحری کے لیے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے. کراچی میں عدنان راجپوت موجود ہیں بہادرآباد فوڈ اسٹریٹ پر، جبکہ لاہور سے خواجہ رمضان موجود ہیں فیصل ٹاؤن میں. عدنان، پہلے آپ کی جانب آئیں گے. کراچی میں آپ موجود ہیں، بتائیے گا اس وقت لوگ کیا خرید رہے ہیں سحری کے لیے؟ دیکھیں جی، بالکل کراچی شہر میں بھی رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی پہلی سحری کی تیاریاں کراچی میں جاری ہیں. آج ہم موجود ہیں حسین آباد کی فوڈ اسٹریٹ پر. یہاں پر بھی لوگوں کی کافی بھیڑ ہے اور مختلف کھانے سحری میں لوگوں کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں. ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہاں پر ویسے تو یہاں پر فاسٹ فوڈ بھی ہے، باربیکیو آئٹم بھی ہے، لیکن یہاں کی جو خاص اسپیشل جو چیز ہے وہ ہے نلی نہاری اور مغز نہاری. جو یہاں کے جو ہوٹل مالکان ہیں وہ اپنے خاص مسالوں سے تیار کیے جاتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مکھن کے تڑکے کے ساتھ نلی نہاری کو لوگوں میں آگے پیش کیا جاتا ہے اور لوگوں کی بڑی بھیڑ ہے یہاں پر. اور اس فوڈ اسٹریٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر فیملیز جو ہیں فیملیز بڑی تعداد میں اس فوڈ اسٹریٹ کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فیملیز کے لیے بیٹھنے کا خاص انتظام ہے اور اپنے فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ یہاں پر سحری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کافی بھیڑ ہے. جیسے جیسے وقت سحری کا ختم ہونے کا قریب آتا رہتا ہے ویسے ویسے یہاں پر بھیڑ میں لوگوں کے رش میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور 21 رمضان المبارک کی سحری لوگ اپنے پیاروں کے ہمراہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، لاہور کا رخ کریں گے. خواجہ رمضان مجید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. آپ بتائیے گا آج کہاں پہ ہیں اور یہاں پہ کیا ہے مینیو میں سحری کے لیے؟ جی بالکل، آج میں موجود ہوں لاہور فیصل ٹاؤن کا جو سینٹر فلیٹ کا علاقہ ہے اور یہاں پر زیادہ تر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس اور جاب کرنے والے افراد ہیں جو دیگر علاقوں سے آئے ہوتے ہیں. اور یہاں پر جس فوڈ پوائنٹ پر جس ہوٹل پر موجود ہوں یہ لوگ خاص طور پر سحری کا اہتمام کرتے ہیں اور سحری کے اہتمام میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم گھر سے باہر گھر جیسا کھانا فراہم کرتے ہیں. اور یہاں پر لسی ہے، میٹھی لسی ہے، میٹھی لسی کے ساتھ چاٹی والی نمکین لسی ہے، اسی طرح سے دہی ہے اور دہی کے ساتھ جو سحری میں پراٹھے ہیں، آلو والے پراٹھے ہیں اور قیمے والے پراٹھے ہیں اور اسی طرح سے جو دیسی مرغ کا شوربہ ہے، چنے ہیں، مرغ چنے ہیں اور مختلف قسم کی یہاں پر سبزیاں سحری کے اوقات میں جو ہے وہ جو بناتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں یہاں پر جو مختلف علاقوں کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور سحری کرتے ہیں. تاہم جو ہے ان کا مینیو تمام تر سبزیاں اس میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مرغ چنے اور اس کے ساتھ حلیم بھی ان کے مینیو میں شامل ہے. اور رمضان مبارک کا آخری جو عشرہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے اور تھرو آؤٹ رمضان مبارک کی بات کی جائے تو رمضان کا جو موسم ہے صبح سویرے خاص طور پر وہ بڑا خوشگوار رہا. تو لاہوریوں نے زیادہ تر ترجیح دی کہ وہ گھروں سے باہر نکل کر مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کریں اور وہاں پر جا کر سحری کریں. اور رات کے تک ہی جو ہے وہ سلسلہ اسی طرح سے لاہوریے گھروں سے باہر رہتے ہیں اور سحری کر گھر جا کر واپس ہوتے ہیں. اور اب پھر آخری عشرہ شروع ہو گیا اور آخری عشرے میں ڈیفینیٹلی شاپنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی شاپنگ بھی چلتی رہتی ہے اور شاپنگ کے بعد جو ہے وہ تھک ہار کر مختلف فوڈ پوائنٹس پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر سحری کر ہی گھر جا کر واپس ہوتے ہیں. تاہم یہاں پر جو ہے وہ مینیو بڑا دلچسپ قسم کا مینیو ہے. خاص طور پر جو نمکین لسی ہے اس کا تو جواب ہی نہیں. اور
اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی جاری ہیں، اور بڑی تعداد میں جو یہاں پر شہری ہیں، لاہوری ہیں، وہ بھی ترجیح دیتے ہیں کہ ایسے ہی فوڈ پوائنٹس پر جہاں پر تمام تر مینیو نے آسانی سے مل سکے وہاں پر جا کر سحری کریں اور سحری سے لطف اندوز ہوں، اور دیگر شہری بھی جو دوسرے علاقوں سے آتے ہیں وہ بھی صحیح یہاں پر ملک میں رمضان کے آخری عشرے کی پہلی سحری کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں۔ لاہور کراچی سے ہمیں اپڈیٹ کرے تھے عدنان راجپوت، خواجہ رمضان مجید، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ کریں گے کوئٹہ کے شہری افغانی نان کے بغیر سحری کو نامکمل تصور کرتے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد افغانی نان خرید رہے ہیں، مزید جانتے ہیں عزیز الرحمان کاکڑ سے۔ رمضان میں سحری کے اوقات میں جہاں پر طرح طرح کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، وہاں پر کوئٹہ کے شہری افغانی نان کے بغیر سحری کو نامکمل تصور کیا جاتا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں افغانی نان کی شاپ پر، جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ سحری کے وقت یہاں پر یہ نان لینے آئے ہیں، ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا خاص بات ہے اس نان کی جو یہ لوگ یہ اسپیشلی اس نان سے سحری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ میٹھے روغنی نان ہے، اصل میں یہ چائے کے ساتھ بہت مزہ کرتا ہے، تو گھر والے یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ سحری کے وقت یہ ہم میٹھی چائے بناتے ہیں نا، تو یہ ہم زیادہ مقدار میں منگواتے ہیں، تو سارے بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور یہ بہت نرم ہے۔ جی بالکل، جیسے انہوں نے کہا کہ نان جو ہے اسپیشلی بنائے جاتے ہیں، نرم ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا اس کے بناتے ہوئے کہ اس پہ تل کلنجی ڈالی جاتی ہے، اور جب یہ پک کر تیار ہو کر باہر آتے ہیں تو اس پہ تیل لگایا جاتا ہے، اسی لیے اس کا ذائقہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے عام جو نان ہوتے ہیں۔ اسی لیے سحری کے اوقات میں بھی کوئٹہ کے جو شہری ہے وہ اسی سے سحری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جی سحری کے وقت پرانا سکر کے حلیم پراٹھا کے سٹال پر رش ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد حلیم پراٹھے سے سحری کر رہی ہے اور گھر والوں کے لیے پارسل بھی لے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سکر سے ہمارے نمائندے سلیم سہتو سے، بتائیے گا۔ اس وقت ہم پرانا سکر کے مشہور حلیم اور پراٹھا اسٹال پر موجود ہے، جہاں پر لوگ سحری کے لیے مختلف علاقوں سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور مناسب قیمت ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مختلف علاقوں سے یہاں پر پہنچ کر اس کا حلیم جو ہے اس کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ ہم لوگ گھنٹہ گھر سے آئے ہیں، اپنا پارسل بھی لے کر جاتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے بڑی بات یہ ان کے جو پرائز ہیں وہ ریزنیبل پرائز ہیں، ٹھیک ہے، اور ذائقہ بہترین ہے، تو الحمدللہ پارسل بھی لے کے جاتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، سحری بھی ہم لوگ یہاں پر کرنے آتے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ یہ جس طرح آپ نے نوجوان کی بات سنی، یہاں پر جو حلیم بناتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرائز ہمارے بالکل نارمل ہے، غریب بھی آتا ہے، امیر بھی آتا ہے۔ گندم ہوتی ہے، چنے کی دال ہوتی ہے اور دالیں وغیرہ، اور بڑے میں اصل میں ہم لوگ بناتے ہیں، نہ سینہ جلتا ہے نہ کچھ، لائٹ مسالے ہوتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے اس پرانا سکر کے مشہور پراٹھا اور حلیم سینٹر پر پہنچ رہے ہیں، اسٹال پہ پہنچ رہے ہیں، جہاں پر وہ خود بھی سحری کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ سحری کر رہے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے پارسل بھی لے کے جا رہے ہیں۔ جی ماہ سیام کے آخری عشرے میں شہریوں کی بڑی تعداد اعتکاف میں بیٹھ گئی۔ حیدرآباد کے سب سے بڑی مسجد فیضان مدینہ افندی ٹاؤن میں 1200 سے زائد متقفین کی پہلی سحری کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے جام فرید لاکھو اس وقت مسجد میں موجود ہیں۔ ماہ سیام کا تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں بڑے تعداد میں شہری مساجد ہیں، مدرسے ہیں، وہاں پہ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک متفقین موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ ہمارا مقصد ہے کہ یہ جو 10 دن ہے نا ایام کے، کہ وہ اچھی طریقے سے گزرے اور سنتیں سیکھیں اور جو دعائیں وغیرہ جو ہوتی ہے وہ سیکھیں۔ مسجد انتظامیہ ان کی جانب سے 1250 جو متفقین ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے بریانی، قورمہ سمیت اس کے علاوہ بسکٹ ہے، چائے ہے، پراٹھے، وہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔